अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ इज़राहिल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप बख़ैर होंगे और वाक़यों का मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने घर की बलाएं निकालने के लिए दूसरों के ऊपर वो बलाएं पलटा देते हैं। इसके लिए वो काले जादू का इस्तेमाल करते हैं। आज का वाक़या उसी से रिलेटेड है। तो चलिए आज का वाक़या शुरू करते हैं। आज का वाक़या हमें भेजा है अनस भाई ने, जो कि ऊंच गांव के रहने वाले हैं। वो बताते हैं कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, ये वाक़या तब पेश आया था। अनस और जैद, जो कि उनका दोस्त था, वो दोनों एक ही कॉलेज में और सेम क्लास में थे। ये लोग देहरादून में बोर्डिंग में पढ़ते थे। इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और सारे बच्चे अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अनस और जैद दोनों प्लान बनाते हैं कि हम लोग 2-3 दिन रुक कर पहले यहाँ घूमेंगे, फिर अपने अपने घर जाएंगे। इसलिए वो लोग एक कैब बुक करते हैं और पहाड़ियों के सफ़र पर निकल जाते हैं। वो लोग रास्ते में खाने का कुछ सामान और चाय वग़ैरह थर्मस में रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पहाड़ी पर दुकानें वग़ैरह नहीं थीं। सफ़र शुरू होता है। कैब में अब 3 लोग होते हैं: अनस, उसका दोस्त जैद और कैब ड्राइवर। वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि पहाड़ी का रास्ता था और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी, तो ठंड थोड़ी और बढ़ गई थी। सब लोग कैब रोककर चाय नाश्ता करते हैं और कैब ड्राइवर से वहाँ के बारे में बातें करते हैं और फिर से सफ़र शुरू हो जाता है। अब उनको सफ़र करते हुए करीब 1.5 से 2 घंटे हो गए थे। तभी अचानक बहुत तेज़ आवाज़ आती है और लगता है कि गाड़ी के टायर के नीचे कोई चीज़ टकराई है। वो लोग कैब ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी को रोको। वो कहता है काफ़ी अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अनस का दोस्त जैद इसरार करके आखिरकार गाड़ी को रुकवा ही लेता है। उस वक्त रात के लगभग 1:30 बज रहे होंगे। खैर, जैद कहता है कि तुम लोग बैठो, मैं जल्दी से देख कर आता हूँ, और वो गाड़ी से बाहर निकलता है। सड़क पर बहुत अंधेरा था, कुछ भी नुमाया नहीं था। तभी वो अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाता है और आगे बढ़ता है। जब वो नज़दीक जाता है तो वहाँ पर एक मिट्टी की टूटी हुई हांडी पड़ी होती है। वो देखता है कि उस टूटी हुई हांडी के पास कुछ राख, एक काला कपड़ा, चूड़ी लाल रंग की और एक सोने की चेन पड़ी हुई है। वो बाकी सामान वहीं पर पड़ा रहने देता है और सोने की चेन उठाकर अपने गले में डाल लेता है। फिर वो कैब में आकर बैठ जाता है और बताता है कि ये देखो मुझे क्या मिला है, और बहुत खुश होते हुए कहता है कि ये मेरी किस्मत में थी, तभी तो हमें गाड़ी के नीचे वो हांडी आकर टूटी।
اور مجھے یہ چین مل گئی، ورنہ اور گاڑیاں بھی تو یہاں سے گزری ہوں گی، لیکن یہ مجھے ہی ملنا تھی۔ انس اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں یہ چین نہیں اٹھانا چاہیے تھی۔ وہ کیب ڈرائیور بھی انس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح کی ہانڈیوں پر اکثر کالا جادو ہوتا ہے، اور اس چین کے ساتھ اور بھی سامان وہاں ہوگا۔ تو زید پوری تفصیل سے سارے سامان کے بارے میں ان لوگوں کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کالا جادو وادو کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب بیکار کی دقیانوسی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو سمجھانا بیکار ہے۔ تبھی انس کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم یہ سونے کی چین پھینکنا مت، اسے اپنے پاس ہی رکھنا، مگر اسے گلے میں تو مت پہنو۔ پر وہ بات ٹالتے ہوئے کہتا ہے کہ یار اب اس ٹاپک کو چینج کر دو، ورنہ ٹرپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ خیر، سفر پھر سے شروع ہو جاتا ہے، پر تھوڑی دیر تک گاڑی میں خاموشی ہی بنی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد انس زید سے پوچھتا ہے کہ تم نے کھانے کا سامان کون سے بیگ میں رکھا ہے؟ مجھے مل نہیں رہا۔ لیکن زید کوئی جواب نہیں دیتا اور چپ چاپ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ پھر انس خود ہی سارے بیگ کھول کر کھانے کا سامان ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی اچانک سے زید اس کا کالر پکڑتا ہے اور کہتا ہے، اندھے ہو کیا؟ سامنے بیگ میں سارا سامان رکھا ہوا ہے۔ انس ایک دم سے چونک جاتا ہے، کیونکہ زید نے اس لہجے میں اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زید گاڑی رکوانے کو کہتا ہے، تو کیب ڈرائیور کہتا ہے کہ ہم لوگ بس آدھے گھنٹے میں آپ کے ہاسٹل پہنچنے ہی والے ہیں۔ لیکن وہ کیب ڈرائیور کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ گاڑی روک دو، ورنہ میں گاڑی سے باہر کود جاؤں گا۔ خیر، وہ گاڑی روک دیتا ہے۔ اس کے بعد زید گاڑی سے اترتا ہے اور ایک کنارے بیٹھ جاتا ہے۔ انس کو بھی اب کچھ غصہ آنے لگتا ہے، کیونکہ زید کی وجہ سے انہیں دیر ہو رہی تھی اور کیب ڈرائیور کا بھی ٹائم پورا ہونے والا تھا۔ وہ زید کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ چل کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، لیکن تبھی زید اسے گھورتا ہے اور اچانک الٹی کر دیتا ہے۔ انس بتاتا ہے کہ زید کو 6 بار الٹی ہوتی ہے اور پھر وہ زمین پر گر پڑتا ہے۔ کیب ڈرائیور کی مدد سے انس اس کو گاڑی میں لا کر بٹھا دیتا ہے اور کیب ڈرائیور سے گاڑی کی اسپیڈ بڑھانے کو کہتا ہے۔ ایک تو بارش، اوپر سے رات کا اندھیرا، کئی بار گاڑی سلپ ہوتے ہوتے بچتی ہے۔ جیسے تیسے کر کے وہ لوگ ہاسٹل پہنچ جاتے ہیں۔ پھر کیب ڈرائیور کی مدد سے انس زید کو اوپر روم تک لے کر جاتا ہے۔ کیب ڈرائیور جانے کے لیے مڑتا ہے، لیکن پھر وہ رکتا ہے اور انس سے کہتا ہے کہ آپ کیسے بھی کر کے ان کے گلے سے یہ چین اتروا دیجیے، ان کو یہ چین دوبارہ پہننے مت دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ انس فوراً زید کے گلے سے
وہ چین اتارنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی چین اتارنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، وہ انس کی گردن پکڑ لیتا ہے اور پہاڑی زبان میں کچھ کہتا ہے جو انس سمجھ نہیں پاتا، لیکن اتنا ضرور سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بہت غصہ ہو رہا ہے۔ انس کسی طرح خود کو اس سے چھڑاتا ہے اور روم سے باہر چلا جاتا ہے اور روم کو باہر سے بند کر لیتا ہے۔ وہ خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے کیونکہ اتنا بھیانک روپ زید کا اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساری رات خالی کمرے کے باہر گزار دیتا ہے اور پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب سویرا ہوتا ہے تو وہاں سے گزرتے ہوئے لڑکوں کی باتوں سے اور ان کے جوتوں کی آوازوں سے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو وہ کمرہ کھول کر اندر جاتا ہے اور زید کو دیکھتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تبھی وہ باتھ روم سے نکلتا ہے۔ انس اس سے پوچھتا ہے کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ انس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو چاہیے، کیا تم لا کے دے سکتے ہو؟ انس سوچتا ہے کہ وہ تو اس کا اتنا اچھا دوست ہے، پھر اسے ایسے اجنبیوں کی طرح کھانا کیوں مانگ رہا ہے؟ خیر وہ اس بات سے تھوڑا سکون میں تھا کہ زید پہلے سے بہتر ہے۔ وہ فوراً ہی اس کے لیے میس سے ناشتہ لا دیتا ہے اور روٹی اور آملیٹ زید کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے اور ایک کپ میں چائے انڈیلنے لگتا ہے۔ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ زید روٹی کے 6 ٹکڑے کرتا ہے اور ایک ایک ٹکڑا رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ لو یہ تم کھاؤ، لو یہ تم کھا لو، مانو اس کے سامنے 6 لوگ بیٹھے ہوں۔ انس کے تو مانو رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ زید سے پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ پھر سے پہاڑی زبان میں کچھ کہتا ہے اور کس کس کے تہ کہا لگاتے ہوئے ایک روٹی کا ٹکڑا انس کی طرف بڑھاتا ہے۔ انس کے ہاتھ سے چائے گر جاتی ہے اور وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ اگر کسی کو ہاسٹل میں زید کے بارے میں بتائے گا تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر زید کے بڑے بھائی کو فون ملاتا ہے اور انہیں پوری بات بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو خود لینے آؤں گا۔ اگلے دن اس کا بھائی اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ انس کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ انس کو اس کی مسکراہٹ سے خوف بھی آتا ہے اور اس کی حالت پر رحم بھی۔ اس کے بعد انس بھی اپنے گھر کے لیے نکل جاتا ہے اور پورے راستے اسے زید کا ہی خیال آتا رہتا ہے۔ انس اپنے گھر آ جاتا ہے اور اسی بیچ وہ زید کے بھائی سے جب بھی کانٹیکٹ کرتا ہے کہ یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی حالت میں فی الحال کوئی سدھار نہیں آیا ہے۔ وہ لوگ اس کا روحانی علاج نہ کرانے کے بجائے اس کی بیماری ڈھونڈنے میں لگے رہے۔ پوری چھٹیاں اسی طرح بیت جاتی ہیں۔ انس واپس ہاسٹل آ جاتا ہے لیکن زید کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اس کے بھائی سے رابطہ کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ زید نے 1 ہفتے ہی پہلے خودکشی کر لی۔ انس کو بالکل بھی یقین نہیں ہوتا کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی یا لالچ کہ اس کو کتنی بڑی سزا بھگتنی پڑی ہے۔ میرے دوستوں،
ہمیشہ سے اس بات کو ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے. کالا جادو آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور کالا جادو کرنے والے اکثر کوئی نہ کوئی ایسی چیز کا استعمال کرتے ہیں جسے دیکھ کے آپ کی نیت خراب ہو جائے. آپ اسے چھو لیں یا آپ اسے اٹھا لیں یا آپ اس کے پیچھے چلے جائیں، اور یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی اور اس کالا جادو کرنے والے کی جیت ہوتی ہے. اس لیے جب بھی ایسی چیزیں دیکھیے تو ان سے دوری بنائے رکھیے، استغفار پڑھتے ہوئے نکل جائیے. کبھی بھی ایسی چیزوں کو چھونے کی غلطی مت کریے، ورنہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تو بھی واقعے میں آپ نے سن ہی لیا ہوگا. امید کرتا ہوں یہ واقعہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے واقعے تک انتظار کیجیے. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیے. ایسے ہی واقعے آتے رہیں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.